बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम QD विद शाह नदीम अहमद के साथ आपका मेज़बान हाज़िर खिदमत है। नाजरीन, हर दौरे इक़्तिदार में बहुत से दावे, बहुत से वादे किए जाते हैं, लेकिन वो वादे और दावे ही क्या जो पूरी हो जाए। लेकिन इस बार हमारी हुकूमत जो है वो ये दावा कर रही है, बिलखुसूस पंजाब की हुकूमत, कि हम करप्शन फ्री, क्राइम फ्री जो है वो सूबा पंजाब बनाएंगे। ये कहना, ये दावा कहने को तो बड़ा आसान है, लेकिन इस पर अमल करना बड़ा मुश्किल है। जबकि अगर आप दुनिया भर में देखें तो क्राइम फ्री, चाहे मुल्क हो या सूबा हो, बनाना इंतहाई मुश्किल है। वहाँ बहुत से फैसिलिटीज़ होती हैं, बहुत सा उनके पास इसका सरमाया भी होता है, और उनके पास पुलिस नफरी भी ज़्यादा होती है। इसके बावजूद वो फ्री क्राइम जो है वो ना मुल्क बना सके हैं, ना ही कोई सूबा बना सके हैं। लेकिन यहाँ अगर दावे किए जा रहे हैं तो उसकी जो है कितनी इसमें हकीकत और कितनी मुबालगा आराई है, और क्या ये मुमकिन है कि ये जो सूबा पंजाब है उसको फ्री बनाया जा सकेगा, क्राइम फ्री बनाया जा सकेगा कि नहीं, और क्या वाकई अगर बनाया जाता है तो वाकई इस आवाम की ज़िंदगी में कोई तब्दीली आ पाएगी। इस पर गुफ्तगू करने के लिए आज हमने सीनियर सहाफ़ी, कॉलम निगार, तजियाकार जनाब अहमद जवाद बट साहब और इनके साथ जनाब नौजवान सहाफ़ी अरसलान अकबर बट साहब तजियाकार हैं और नौजवान सहाफ़ी हैं। यह हमने इनको वीडियो लिंक पर मदऊ किया। हम इनके इंतहाई शुक्रगुजार हैं कि प्रोग्राम में शरीक हो रहे हैं। जनाब, प्रोग्राम का आगाज़ अहमद जवाद बट साहब से ही करते हैं। अहमद जवाद बट साहब, जैसा कि कहा जा रहा है कि पंजाब हुकूमत जो है इस बात की दावेदार है कि करप्शन फ्री, क्राइम फ्री जो है, और उसकी तरजीहात हैं कि वो ये बनाएगी सूबा पंजाब को। इस दावे में कितनी हकीकत और कितनी मुबालगा रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले शुक्रगुजार हूँ आपका, आपने मुझे मौका दिया मौका पेश करने का। गुजारिश ये है, पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहब के दौरे हुकूमत में IG साहब डॉक्टर उस्मान अनवर साहब की कमांड में पंजाब में पुलिस ने इतना काम किया क्राइम को कंट्रोल के लिए करने के लिए, आप सोच नहीं सकते। तो इस हालात में पुलिस पे तनकीद भी बहुत ज्यादा होती है और उसकी तारीफ करनी जो है ना, वो एक अजीब सा माहौल लगता है। लेकिन आप जब से ये CCB के सरबराह चौधरी सैयद चट्ठा साहब ने ये जो अपना जरैम पेशा अनासर को का किला कमा करने का अमल शुरू किया हुआ है, अब तो उका तुका वारदातें हम सुनते हैं। आप इर्द गिर्द देख रहे हैं, कोई पताखोर नहीं, कोई कब्जा नाम माफिया नहीं, कोई संगीन नवीयत के जराइम जो है वो ना होने के बराबर हो रहे हैं। चंद दिन पहले मैं हमारे चंद माह हुए CPO गुजरावाला डॉक्टर सरदार ग्यास गिर साहब के पास हाजिर हुआ। उनसे मुलाकात करके मुझे बहुत खुशी हुई। तो उन्होंने बताया तो जो मनशियात के इस वक्त गुजरावाला में हालात थे, जब वो इस गुजरावाला में तैनात हुए तो हर गली मोहल्ले में मनशियात थी। अब कोई नजर ही नहीं आता, जो शहीद पेशेवर वो हॉस्पिटल में इलाज मुआवजा करवा रहे हैं, और वो डॉक्टर साहब CPO साहब वो बसीयत इंसान, बसीयत पुलिस अफीसर बेहतरीन और बहादुर उनको पाया मैंने। उनके साथ टीम में जो SHO है इजाज साहब और इंस्पेक्टर सरफराज सेखू साहब वो डील करते हैं, और हाल ही में तैनात हुए इंस्पेक्टर नईम बाग साहब, इस तरह के और भी इंस्पेक्टर साहबान जो है वो तैनात है उनकी टीम में। तो जो दिन भर रात क्राइम को कंट्रोल करने के लिए मेहनत कर रहे हैं, और वो वक्त दूर नहीं जब यूरोपियन कंट्री की मिसाल पंजाब में दी जाएगी, तो क्राइम फ्री पंजाब। मैं चाह रहा था कि पहले पूरे पंजाब की बात हो जाए, फिर आप, क्योंकि दोनों हजरात गुजरांवाला से ताल्लुक़ रखते हैं, तो गुजरांवाला की भी बात हो जाएगी। लेकिन पहले हम पूरे पंजाब की बात कर लें। जी अरसलान अकबर बट साहब, जैसे कि पूरे पंजाब, क्योंकि हम एक किसी शहर की नहीं, लाजमी बात है, अगर आप उसमें देखें कि इस वक्त क्राइम की शरह क्या रही है, तो
2024 کے بعد جو ہے وہ اس میں کمی ضرور آئی ہے پورے پنجاب میں کرائم میں، لیکن اس کو آپ کوشش تو کہہ سکتے ہیں کرائم میں کمی کی، لیکن اس میں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ پنجاب جو ہے وہ فری کی جانب جو ہے کرائم فری کرپشن فری کی جانب گامزن ہو چکا ہے۔ آپ کیا کہتے ہیں کہ واقعی پنجاب جو ہے وہ کرائم فری کی جانب گامزن واقعی ہو گیا ہے کہ نہیں ہو گیا؟ جی ارسلان اکبر بٹ صاحب۔ جی ارسلان اکبر بٹ صاحب، آپ کو شاہد آواز نہیں ندیم آ صاحب، رہی؟ آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے آج کے اس اہم پروگرام میں پاکستان کے سینئر تجزیہ نگار ہیں میرے ساتھ اس وقت جناب احمد جواد بٹ صاحب، میں آپ کا سب شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اس میں شاہد ندیم صاحب آپ کو بتاتا چلوں کہ اس وقت پنجاب بھر میں اگر جرائم کو کنٹرول کی بات کی جائے تو جب سے جناب سی سی ٹی قیام میں آئی ہے، اس سے پہلے آپ دیکھ رہے تھے کہ پورے پنجاب میں قتل و غارت، چوری ڈکیتی اور ریپ جیسے متعدد ایسے واقعات رپورٹ ہو رہے تھے کہ دن دہاڑے لوگوں کو لوٹ لیا جاتا تھا، قتل کر دیا جاتا تھا، جس کے بعد دوسری جانب جو بڑا میجر ایشو تھا منشیات فروشی، پورے پنجاب میں منشیات فروشی اس طرح ہو رہی تھی کہ ریکارڈ منشیات فروشی ہو رہی تھی، جس کے بعد جب وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی جانب سے سی سی ٹی قیام میں لائی گئی، سی سی ٹی کے جو سہیل ظفر چٹا ہیں ان کی جانب سے پورے پنجاب میں آج سے چند دن پہلے جب 72 گھنٹوں کا الٹیمیٹم دیا گیا کہ 72 گھنٹوں کے اندر اندر منشیات فروشی کو ختم کر دیا جائے گا، جس کے بعد ہم نے دیکھا گجرانوالہ، لاہور اور دیگر شہروں میں جب مبینہ طور پر پولیس مقابلے سامنے آئے جس میں سینکڑوں کی تعداد سے ایسے منشیات فروشوں کو گرفتار کیا کہ جو عرصہ 20-25 سال سے منشیات فروشی کر رہے تھے، لیکن ان کو پولیس پکڑنے میں ناکام رہی۔ لیکن جب سی سی ٹی پولیس قیام میں آئی، سہیل ظفر چٹھا کی جانب سے 72 گھنٹوں کا الٹیمیٹم دیا گیا، تو اس کے بعد جناب ہم نے ایسے منشیات فروشوں کی گرفتاری دیکھی کہ جو سوچا نہیں تھا جا سکتا۔ جناب بات کی جائے لاہور میں تو بڑے ایسے منشیات فروش، دیگر شہروں میں حافظ آباد میں، منڈی بہاودین میں، گجرانوالہ میں جناب 72 گھنٹوں کے اندر اندر ہم نے ایسے دیکھا کہ جیسے منشیات فروش روح زمین سے ختم ہو چکے ہیں، کیونکہ سہیل ظفر چٹھا صاحب کی جانب سے تمام تر ڈی پی اوز کو، سی پی اوز کو ہدایت جاری کر دی گئی۔ اس کے بعد سی سی ٹی کے جو ضلع افسران تھے ان کی جانب سے جناب بڑی بھرپور کارروائیاں جاری رہی، جس میں سینکڑوں کی تعداد سے منشیات فروشوں کو گرفتار کیا۔ اور اس کے بعد میں آپ کو شاہ ندیم صاحب ایک بات واضح کرتا چلوں کہ گزشتہ ماہ جب سی سی ٹی کا قیام نہیں ہوا تھا، اس سے پہلے جناب چھوٹے بچوں کے ساتھ جو ریپ جیسی وارداتیں تھی ان میں بڑی حد تک اضافہ ہو چکا تھا۔ ہم آئے روز دیکھتے رہتے تھے کہ کس طرح یہ جو درندے تھے یہ چھوٹی بچوں کے ساتھ مبینہ طور پر زیادتیوں کے بعد ان کا قتل عام کرتے تھے۔ پھر ایسا بھی ہوتا تھا کہ جناب وہ دن دراتے پھرتے رہتے تھے لیکن ان کو گرفتار تک نہیں تھی ہماری پولیس کر سکتی، جس کے بعد جناب سی سی ٹی پولیس نے یہ جو فرسٹ پرائرٹی ہے وہ یہ ہے کہ جناب یہ بچوں اور بچیوں کے ساتھ جو زیادتی کے معاملات ہیں اس کو جناب میں کہوں گا کہ 90% حد تک اس کو کنٹرول کر لیا گیا ہے۔ دوسری جناب منشیات کا جو کام ہے وہ تو آپ کے سامنے ہے، ہمیں تو کوئی ایسا منشیات فروش جناب نظر نہیں آ رہا کہ جو عرصہ دراز سے منشیات فروشی کرتا تھا اور اب وہ جناب گجرانوالہ کیا پورے پنجاب میں، لاہور میں، کسی بھی شہر میں منظر عام پر نظر آ رہا ہوگا۔ ہاں لیکن ابھی اگر بات دوسری جانب کی جائے کہ مکمل طور پر جرائم کا خاتمہ وہ تو نہیں ہو سکا، لیکن اس میں اگر بات کی جائے تو 90% کے قریب منشیات فروشی اور دیگر جرائم، چوری ڈکیتی اور ریپ جیسی وارداتوں میں کو کنٹرول کیا گیا ہے۔ احمد جواد صاحب، عام طور پہ سیاسی مخالفین کا یہ دعویٰ ہوتا تھا یا وہ یہ کہتے تھے، مجھے الزام ٹھہراتے تھے کہ مسلم لیگ نون کے لیے جو ہے وہ صرف لاہور ہی پنجاب ہے، وہ لاہور کو ہی صاف ستھرا پنجاب بنا رہے ہیں، وہ لاہور کو ہی کرپشن فری اور جناب کرائم فری بنا رہے ہیں، وہ یہیں ترقیاتی منصوبے سارے جو ہیں وہ کر رہے ہیں، باقی جو چھوٹے شہر ہیں وہاں تک۔ لیکن پہلی دفعہ جو ہے، جو سننے میں بھی آ رہا ہے، جو دیکھنے پڑھنے میں بھی آ رہا ہے کہ پنجاب لاہور تک نہیں ہے، لاہور کے بعد چھوٹے شہروں میں بھی جو ہیں وہ محترمہ مریم نواز صاحبہ کے اقدامات جو ہیں
وہ جیسا کہ ارسلان بٹ صاحب نے بھی کہا کہ فوری طور پہ ساری جگہ یکساں کا کیا واقعی ساری طرح شہروں چھوٹوں میں یکساں کام ہو رہا ہے اور سی سی ڈی بہترین واقعی کام کر رہی ہے کہ اس کے بارے میں تو کہا جاتا ہے کہ یار انہوں نے ایک قاتل فورس بنا دیا جو اپنی مرضی سے سر عام فیصلے کرتی ہے اور جناب وہیں پہ وہ جو ہے وہ نشانہ بناتی ہے لوگوں کو، یہ تو غلط کر رہی ہے. آپ کے اس بارے میں کیا خیالات ہیں؟ جی سر، میرے چھوٹے بھائی اسلام بٹ صاحب نے جو فرمایا ہے وہ حقائق پہ مبنی ہے. آج دیکھیں جنوبی پنجاب کے مظفر گڑھ راجپور اضلاع میں جس کا جو سندھ کے ساتھ بارڈر لگتا ہے پریمیار، ہاں ادھر اتنا کرائم تھا، آج تو ادھر بھی کرائم جو ہے وہ 90% کم ہو گیا. تو یہ پنجاب لاہور سے تو وہ کافی فاصلہ بنتا ہے. پورے پنجاب میں سے ظفر چٹھا صاحب نے کریمنل بدماش و جگہ گیرو ریکارڈ یافتہ کا صفایا کیا ہے اور آئندہ ان کی خدمات ملک و قوم کے لیے اور خصوصی طور پہ پنجاب کے لیے، پنجاب پاکستان کا بڑا صوبہ ہے، ان پنجاب کے لیے ان کی خدمات ہمیشہ یاد رکھی جائے گی. محالفین لگاتے ہیں. نہیں احمد جواد بٹ صاحب، آپ اس بات کی تائید کریں گے کہ لاہور سمیت ہر چھوٹے بڑے شہر میں جو ہے وہ یکساں اقدامات ہو رہے ہیں کرائم اور کرپشن کے خلاف؟ جی سر، اب تو کوئی کان ٹوٹا جو ہے نا وہ بندوق لے کر میں نے نہیں دیکھا تو کسی گلی محلے میں نکلا ہو، کسی کے ساتھ زیادتی ہوئی ہو. گلی محلے سے لے کر گاؤں سے لے کر شہروں تک آج یہ حالات ہے. اور بدماش جو ہے وہ بلوں میں گھس گئے ہیں، یا براؤن ملک بھاگ گئے ہیں، یا وہ مبینہ پولیس مقابلے میں مارے گئے ہیں، یا وہ جیلوں میں سڑ رہے ہیں. بدماش زیرو بدماشی پالیسی نہیں تو کوئی بھی بندہ. بٹ صاحب جیسا کہ انہوں نے کہا ہے احمد جواد بٹ صاحب نے کہ یہ یکساں طور پہ ہر شہر، ہر گاؤں، ہر جگہ چھوٹی بڑی کوئی تمیز نہیں ہے، ہر جگہ یہ کام ہو رہا ہے. لیکن یہ کام تبھی ہوتا ہے کہ جب وہاں پہ تعیناتیاں میرٹ پہ ہوں. ڈی سی او سے لے کے ایس ایچ او تک، اہلکار تک سارے جو ہیں وہ میرٹ پہ. یار یہ ویسے پاکستان کی بات ہو رہی ہے، پنجاب کی بات ہو رہی ہے، یا کسی کو امریکہ کے کسی شہر کی بات ہو رہی ہے کہ جہاں پہ میرٹ پہ جو ہے وہ تعیناتیاں ہو رہی ہیں اور میرٹ پہ سارے کام ہوئی جا رہے ہیں؟ حیرانگی کی بات ہے، یقین نہیں آ رہا. آپ یقین دلائیں ذرا. بالکل شاید ندیم صاحب آپ نے یہ بڑا اچھا سوال کیا ہے. یہ جناب پنجاب جو پاکستان کا ایک صوبہ ہے پنجاب، جس میں جناب سی سی ڈی کی زیر نگرانی جناب جرائم پیشہ افراد کے خلاف جناب یہ جو گھیرا تنگ کیا گیا ہے. میں آپ کو ایک اس کی مثال دیتا ہوں کہ گزشتہ روز گجرانوالہ تھانہ صدر وزیر آباد کا ایک علاقہ ہے، وہاں پر ایک 3 سالہ بچی کو مبینہ طور پر اغوا کے بعد قتل کر دیا جاتا ہے. اور جب اس کو قتل کیا جاتا ہے تو جناب اس کی نعش کو انہی کے گھر کے باہر پھینک کر چلے جاتے ہیں، جس کے بعد جناب ان کو اس بچی کو جو اہل خانہ والا ہوتے ہیں وہ اپنی مدد آپ ڈھونڈنا شروع کر دیتے ہیں. اس کے بعد جب یہ خبر ہمارے تک پہنچتی ہے، اس پر میں ایک ویلاگ کرتا ہوں. اس کے بعد ہماری پولیس کے اعلیٰ افسران جو سی سی ڈی کے ضلع کے انچارج ہیں انصر جوید موہل صاحب، بڑے بہادر پولیس افیسر ہیں، میں جناب ان سے رابطہ کرتا ہوں. دیگر پولیس افسران سے میرا رابطہ ہوتا ہے اور میں اپنے ویلاگ میں انکشاف کرتا ہوں، یہ واضح الفاظ بولتا ہوں کہ 24 گھنٹے کے اندر اندر اس کا مجرم گرفتار کیا جائے گا. یہ ہم کیوں اس طرح کے الفاظ بول رہے ہیں کہ جناب ہمیں پتہ چل چکا ہے کہ اگر اب پنجاب میں سی سی ڈی جو قیام میں آ چکی ہے، اب جرائم پیشہ افراد نہیں بچ سکیں گے. جس کے بعد جناب شاہ صاحب جب تقریباً 20 گھنٹے جب گزرنے کے بعد جناب پولیس نے اس ملزم کو گرفتار کر لیا. اور یہ پھر اس ملزم کو جب گرفتار کیا، یہ مزید انکشافات سامنے آئے. یہ اس کی حقیقی پھپھو ہی نکلی تھی کہ جس نے ایک چھوٹی سی بات پر اس کم سن بچی کو قتل کیا، قتل کرنے کے بعد اس کی نعش کو پھینک دیا. بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جناب اس طرح کے جو واقعات تھے جب یہ رپورٹ ہوتے تھے اس کے بعد ہم دیکھتے تھے کہ سالوں سال مجرمان ملتے ہی نہیں تھے. جناب ہم دیکھتے رہتے تھے کہ ایسے مقدمات ہوتے تھے کہ جن کو ہم اس کا مطلب تو یہ ہے کہ میرٹ پہ تعیناتیاں ہونا شروع ہو گئی ہیں جس میں سفارش اور رشوت ستانی نہیں ہے، تو آگے وہ بھی نہ رشوت لے رہے ہیں نہ ہی وہ جو ہے وہ کسی قسم کے کیس کو دبانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور سارا معاملہ میرٹ پہ ہی چل رہا ہے.
احمد جواد بٹ صاحب، کیا آپ واقعی یقین کرتے ہیں کہ ہمارے ہاں بغیر رشوت کے، بغیر سفارش کے، جس میں کہا جاتا تھا کہ ڈی سی او سے لے کے اور جناب ایس پی، ایس ایچ او اور اہلکاروں تک جو ہے وہ تعیناتیاں میرٹ پہ نہیں ہوتی ہیں، دے دلا کے ہی ہر تھانوں میں لگتے ہیں، تھانے بکے ہوتے ہیں، یہ ساری باتیں یہ اس دور میں ہی ختم ہو گئی ہیں، ایک بیان کے ساتھ ہی ختم ہو گئی ہیں، اور ترجیحات واقعی یہی ہیں؟ پھر اس کا مطلب مریم نواز صاحبہ کی سر ہر ڈپارٹمنٹ میں کالی بھیڑوں کا وجود ہے، لیکن جب افسران کا کو اس کے متعلق حقائق پیش کیے جاتے ہیں تو وہ یقینی طور پہ ان کو سزا کے عمل سے گزرنا پڑتا ہے۔ ہر جگہ پہ تو اس طرح نہیں ہوتا نا، تھانے بھی بک جائیں، ڈی سی بھی بک جائے، اب بیوروکریسی میں بھی کرپٹ عناصر ہیں، ہر ڈپارٹمنٹ میں ہیں، لیکن اس حالات میں کافی حد تک کنٹرول ہے، اور جو بھی شکایت مریم نواز شریف صاحبہ تک پہنچتی ہے، صاحب تک پہنچتی ہے، سی سی بی ہیڈ چوری سے ظفر چٹھا صاحب خود ہر کمپلین کو دیکھتے ہیں اور اس کا جواب دیتے ہیں۔ میں ذاتی طور پہ اس بات کا شاہد گواہ ہوں، تو وہ کبھی بھی انہوں نے کسی طرح کے متعلق کوئی بھی شکایت کی ہے وہ سنی ہے اور اس کا ازالہ بھی کیا ہے۔ اس طرح کا جب میکانزم ہوگا، کو نیچے کو اس طرح کی کوئی حرکت کرے گا کو متحد، تو وہ نوکری سے ہاتھ دھو بیٹھے گا۔ اس لیے اب اتنی آسان نہیں کام تو کسی سے پیسے لینا، کسی کا حق سلپ کرنا، جبکہ اوپر سارا میکانزم بیٹھا ہوا ہے جو ہر حقائق کو دیکھ رہا ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی، میں نے وہ پہلے بھی سوال کیا تھا اور رہ گیا آپ کا اس کا میں جواب، کہ کیا اس کا تو مطلب ہے واقعی میرٹ پہ سارا کام ہو رہا ہے، میرٹ پہ تعیناتیاں ہو رہی ہیں، اور اس کی وجہ سے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اہلکار جو ہیں یا ان محکموں میں جو لگے ہوئے ہیں، لازمی بات ہے کہ یہاں طاقتور اور کمزور کے لیے علیحدہ قانون ہے، اور جیسا کہ احمد جواد بٹ صاحب نے کہا کہ کالی بھیڑیں تو موجود رہتی ہیں، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ان کالی بھیڑوں میں سے بھی جیسے کرائم فری کرنے کے لیے ان میں سے بھی کوئی پکڑے گئے ہیں یا پکڑے جا رہے ہیں جو رشوت لے کے معاملات کو الجھانے کی کوشش کرتے ہیں؟ میں شاہ صاحب احمد جواد بٹ صاحب کی اس بات سے مکمل طور پر اتفاق کرتا ہوں، کیونکہ آپ نے بولا کہ کیا جو نچلے عملے میں اہلکار ہیں، ملازمین ہیں، ان کی کوئی کرپشن کے حوالے سے کوئی منظر عام پر آیا ہو یا کوئی گرفتار ہوا ہو۔ آج جناب تقریباً 1 ماہ سے زائد سی پی او گجرانوالہ کو لگے ہو گئے ہیں، ڈاکٹر سردار گیاس گل خان کو۔ ان سے پہلے یہاں پر جناب رانا ایاز سلیم تھے جو اس وقت آر پی او صاحبات تعینات کر دیے گئے ہیں۔ انہوں نے جناب، میں تو کہتا ہوں کہ گجرانوالہ میں جب جرائم پیشہ افراد کے خلاف کارروائیاں کرنی شروع کی تو مجھے ابھی تک یہ یاد ہوگا کہ جناب اس میں سینکڑوں کی تعداد سے جو ملازمین تھے، نہ کہ وہ کانسٹیبل یا ہیڈ کانسٹیبل کی حد تک، جناب اس میں اسسٹنٹ سب انسپیکٹر تھانہ میں تعینات کرنے والے جو ایس ایچ او صاحبان ہیں، جب ان کی کرپشن سامنے آئی، ان پر جناب مقدمات درج کیے، ان کو گرفتار کیا، اور گرفتار کرنے کے بعد جناب وہ ابھی تک ان میں سے متعدد ایسے لوگ ہیں جو جیلوں کی سلاخوں کے پیچھے ہیں۔ اس میں آپ یہ واضح طور پر، اس کے بعد جب ڈاکٹر سردار گیاس گل خان صاحب کی تعیناتی گجرانوالہ میں ہوئی تو جناب ڈاکٹر صاحب نے بھی آتے سال ہی گجرانوالہ میں جو سب سے پہلا اپنا بیان جاری کیا تھا، اس میں انہوں نے کہا تھا کہ جناب اگر گجرانوالہ میں کسی شہری کی عزت کو پامال کیا گیا، کسی شہری پر جھوٹا مقدمہ درج کیا گیا، یا کسی شہری کو کسی مقدمہ کے بغیر حوالات میں بند کیا گیا، تو اس کا جو انجام ہے وہ جیل کی سلاخیں ہوگی۔ پھر ہم نے دیکھا کہ ڈاکٹر سردار گیاس گل خان کی جانب سے جناب متعدد ملازمین اور افسران کے خلاف کارروائیاں کی گئی، پولیس کے خلاف گجرانوالہ میں اس ماہ میں بھی مقدمات ہوئے ہیں، ان کو گرفتار کیا گیا ہے، پابند سلاسل کیا گیا ہے۔ اس میں شاہ صاحب دیکھیں، یہ بڑی واضح بات ہے کہ گجرانوالہ میں، پورے پنجاب میں اس طرح کے جو جرائم پیشہ افراد ہیں یا محکمہ میں جو کالی بھیڑیں ہیں، ان کو جناب پابند سلاسل کیا جا رہا ہے، کسی کو کوئی رعایت نہیں۔ اور میں آپ کی ایک بہت اہم بات ہے، اس کا میں جواب دینے لگا ہوں۔ آپ نے بولا کہ جناب جو سیاسی مخالفین ہیں ان کی جانب سے بڑے بڑے بیانات دیے جاتے ہیں۔ جناب سیاسی مخالفین جو مخالفین ہیں ان کی
داڑیاں بند ہو چکی ہیں. پولیس نے جناب اسلحہ لے کر ڈالا کلچر کو ختم کر دیا ہے. نجائز اسلحہ جناب انہوں نے 10-10 20-20 بندوقیں اٹھا کر ساتھ جناب جرائم پیشہ افرادوں کو مبینہ طور پر اپنے ساتھ لے کر تو جناب یہ دن دراتے پھرتے تھے. جب سی سی ڈی کا قیام ہوا, سیل ظفر چڈھا صاحب کی جانب سے یہ واضح پیغام دیا گیا کہ اب پورے پنجاب میں کوئی بندہ نجائز اسلحہ ڈالا کلچر پر پوری پابندی ہوگی. جس کے بعد جناب ان کی ڈیرے داڑیاں بند ہوئی. جناب انہوں نے جو مبینہ طور پر لوگوں کو بلیک میل کر کر دیہڑیاں لگانی ہوتی تھی, اس میں ان سیاستدانوں کی بات کر رہا ہوں جو کرپٹ سیاستدان ہیں. اچھے لوگ بھی ہیں, گجرانوالہ پنجاب میں بڑے اچھے لوگ ہیں. جناب انہوں کی جب ڈیرے داریاں بند ہوئی ہیں تو انہوں نے پولیس پر سی سی ٹی پر تنقید کرنی شروع کر دی ہے. مجھے بتائیں کہ کیا جناب پنجاب میں سی سی ٹی کے قیام سے پہلے یہ کہہ رہے ہیں جی گجرانوالہ کیا پنجاب کے تمام شہریوں کا سی سی ٹی قتل عام کر رہی ہے؟ یہ جو میں نے آپ کو پہلے ایک واقعہ بتایا ہے, مجھے بتائیں کہ کوئی ایسا واقعہ ریکارڈ ہوا ہو کہ جناب چند گھنٹوں کے اندر اندر ایسے ملزمان سامنے آئے. منشیات فروشی ایسے ہوا کرتی تھی. منشیات فروشی کن کے زیر انڈر ہوتی ہے شاہ صاحب؟ یہ ہمیں واضح پتا ہے, ہم صحافی ہیں, جرنلسٹ ہیں, ڈیلی بیس پر ہم اس طرح کے واقعات رپورٹ کرتے ہیں. منشیات فروشی ہمیشہ بااثر جو بندہ ہوتا ہے اس کے انڈر ہوتی ہے. منشیات فروشی جتنے بھی بااثر لوگ ہیں ان کی پشت پناہی بغیر نہیں ہو سکتی. تو جناب جب ان کی پشت پناہیاں دور ہو گئی ہیں, ان کی ڈیرے داڑیاں بند ہو گئی ہیں, تو پھر جناب حکومت پر تنقید بھی ہوگی, سارے معاملات ہوں گے. انہوں نے کہا ہے کہ یہ تنقید اور یہ سارا کچھ ہوتی ہے, لیکن جب یہ دعویٰ کیا گیا تھا اور یہ ترجیحات کو فرسٹ پریورٹی پہ مریم نواز صاحبہ نے رکھا تھا, تو سب سے پہلے جو ہے وہ انہوں نے تعیناتیاں کی تھیں اور بدلا تھا, ڈی سی او بدلے, ایس پی, سارے لوگوں کو تبدیل کیا. تو مخالفین کا یہ مود الزام ٹھہرایا گیا اور کہا جا رہا تھا کہ یہ سیاسی طور پر جو ہے وہ تبادلے کیے جا رہے ہیں اپنے مفادات کے حصول کے لیے. لیکن جیسا کہ ارسلان بتا رہے ہیں کہ یہ تو عوامی مفاد میں جا رہا ہے سارا کام. یہ تبدیلیاں جو ہے میرٹ پہ صحیح لوگوں کو لایا گیا ہے اور کرائم کی جو ہے شرح کو کم کیا جا رہا ہے. آپ واقعی اس میں سمجھتے ہیں کہ ایسی ہی بات ہے, سیاسی مفادات کے لیے نہیں, عوامی مفاد کے لیے یہ کام کیا اور وہ زمین پر حقائق پہ نظر آ رہا ہے؟ جی سر, ابھی تک تو جو حالات چل رہے ہیں وہ تو مریم نواز شریف صاحبہ خود ابھی ڈی پی او تعیناتی کے وقت, ڈی سی تعیناتی کے وقت خود انٹرویو کرتے ہیں اور انٹرویو کر کے تو اس کو کسی بھی ضلع میں پنجاب میں تعینات کرتے ہیں. اگر وہ انٹرویو خود نہ کریں, نیچے بیوروکریسی پہ چھوڑ دیں, تو پھر تو اس میں کوئی کمی پیشی ہو سکتی ہے. کوئی کسی کی سفارش مان لی, کسی کا کوئی تعلق رشتہ داری کو بلائش کر دیا, لیکن ابھی تک بظاہر نظر نہیں کو آیا تو کوئی سیاستدان کا کوئی عزیز, کوئی رشتہ دار کسی جگہ پہ ڈی سی, ڈی پی او سفارش سے تعینات ہو. جی ارسلان اکبر بٹ صاحب, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ واقعی جو ہے یہ جو تعیناتیاں ہوئی ہیں یہ ساری میرٹ پہ ہوئی ہیں, اور اسی وجہ سے جس کی آپ طرف نشاندہی کر رہے ہیں کہ واقعی اس وجہ سے جو ہے وہ نہ صرف لاہور بلکہ پورے پنجاب کے چھوٹے بڑے شہروں میں کرائم کی شرح جو ہے وہ کم سے کم ہوتی جا رہی ہے؟ اچھا, یہ جب ہو رہی ہے تو اس میں ایک بڑی اہم چیز ہے, وہ ہے قبضہ مافیا. اچھا, قبضہ مافیا جو ہے وہ تو سیاسی جو ہے پش پناہی پہ چلتا ہے اور بلکہ وہ خود ذاتی طور پر انوالو ہوتے ہیں. کیا قبضہ مافیا میں بھی جو ہے کرائم کی شرح کو کم ہوئی ہے؟ کوئی بڑے بڑے قبضہ مافیا پر ہاتھ ڈالا گیا ہے؟ آپ تو اپنے گجرانوالہ سے بالکل واضح طور پہ نشاندہی اس حوالے سے کر سکتے ہیں. کیا کوئی سیاستدان جو سکیمیں بنانے والا قبضہ کر کے وہ بھی کوئی پکڑا گیا ہے؟ کوئی بڑا نام کوئی ہوا ہے ایسا بھی؟ شاہ صاحب بڑا اچھا سوال ہے آپ کا. اس میں جناب جب یہ ذمہ داری ڈی سی گجرانوالہ نوید احمد کو سونپی گئی قبضہ مافیا کے خلاف, سینکڑوں کی تعداد سے لوگوں نے درخواستیں دی, اور اس کے بعد جو جناب واضح فرق نظر آیا وہ یہ تھا کہ گجرانوالہ میں متعدد ایسے لوگ جنہوں کی 20-20, 25-25, 30 سال سے قبضہ مافیا نے ان کی جائیدادوں کو پر قبضہ کر رکھا تھا, اور جناب نہ تو ان کے پاس کوئی رجسٹریاں تھی, نہ انتقال تھا,
بس جناب وہ قبضہ مافیا نے وہاں پر قبضہ کر رکھا تھا، جس کے بعد ڈی سی گجرانوالہ کی جانب سے اس میں ٹیم بٹھائی جاتی تھی اور جناب اس ٹیم کو 24 گھنٹے کے اندر اندر اس کا فیصلہ کیا جاتا تھا۔ اور جناب ہماری جو اطلاعات کے مطابق اس وقت تک گجرانوالہ میں جناب اربوں روپے کی، کروڑوں نہیں اربوں روپے کی جو جائیداد ہے وہ جناب جو اصل مالکان ہیں ان کے حوالے کر دی گئی ہے۔ اور آپ نے ایک بڑا اہم سوال اس میں کیا ہے کہ کیا کسی سوسائٹی والے کے خلاف بھی ابھی تک کوئی کارروائی ہوئی ہے؟ اس میں ہمارے جو ذرائع ہیں ان کے مطابق گزشتہ روز گجرانوالہ میں ایک ماسٹر سٹی کے نام سے بڑا گروپ ہے جو پورے پنجاب پاکستان میں یہ گروپ اپنا چلا رہا ہے، سوسائٹیز کے حوالے سے، دیگر کاموں کے حوالے سے، ان کے خلاف بھی مقدمات درج کیے گئے۔ اس کے علاوہ دیگر سوسائٹیز والوں کے خلاف آپریشن ہوئے۔ ایسی جو جگہ تھی جناب جہاں پر غیر قانونی طریقہ سے عمارات بنائی گئی تھی ان پر شاہ صاحب انہوں نے کاروائی کرتے ہوئے ان کو مسمار کیا۔ اس کے علاوہ دوسری جانب جناب کارپوریشن کا جو عملہ تھا ان کی جانب سے، جی ڈی اے کی جانب سے یہ جناب بڑی بڑی کارروائیاں سامنے آئی۔ اس میں ناظرین یہ جو شاہ صاحب آپ کی بات بالکل درست ہے کہ دیکھیں کہ کوئی بھی ایسا جو کام ہے اس میں ایک دم سے واضح کمی نہیں ہو سکتی، آہستہ آہستہ جس طرح ہم کہہ سکتے ہیں کہ جرائم میں جس طرح منشیات فروشی میں، قتل و غارت میں، اس میں جو واضح کمی ہے وہ نظر آ رہی ہے۔ لیکن اگر بات کی جائے قبضہ مافیا کی تو اس کو بھی بڑی حد تک کنٹرول کر لیا گیا ہے، لیکن ابھی تک بھی بڑے بڑے ایسے نام ہیں جن کو منظر عام پر نہیں لایا گیا، بڑے ایسے شہری ہیں جن کی جگہ پر ابھی جو ہے قبضہ نہیں چھڑوایا گیا، لیکن اس میں کافی حد تک جو ہے وہ کمی آئی ہے۔ پر صاحب جیسے کہ ارسلان اکبر بٹ صاحب نے نشاندہی کی ہے، یہ جو مافیا ہے، قبضہ مافیا، کرپشن مافیا، یہ ان کے جو پشت پناہی کرنے والے بڑے بڑے جو ہیں گروہ اور بڑے بڑے جو نام ہیں وہ تو مسلم لیگ نون میں اپنے بھی ہیں، وہ ان کے آس پاس دکھائی بھی دیتے ہیں، مریم نواز صاحبہ کے، ان کے خلاف بھی کوئی کارروائی ہوگی اس پنجاب کو کرائم فری بنانے میں، کرپشن فری بنانے میں؟ سر کسی بھی سرکاری جگہ میں کوئی اہلکار ہے اس کو بھی سزا مل رہی ہے، کسی مخصوص جماعت کا اس میں کوئی رول نہیں ہے۔ کسی بھی جماعت میں کوئی بھی قبضہ مافیا کا کوئی رکن ہو، کوئی سہولتکار ہو، سرگنا ہو، اس کے خلاف کاروائی ہوگی اور بلا جلک آپ کو ہوتی نظر آئے گی۔ جو اپلیکینٹ ہے وہ متاثر وہ درخواست دے، اس پہ قیادت نون لیگ کی بھی سننے کو تیار ہے، پولیس بھی سننے کو تیار ہے۔ اتنے بڑے نام ہیں، درخواست دینے کی کوئی جرت عام بندہ تو نہیں کر سکتا۔ مریم نواز صاحبہ جہاں دیدہ ہیں، نظر شناس ہیں، وہ بھی جانتی ہیں، میاں شہباز شریف بھی جانتے ہیں، میاں نواز شریف بھی جانتے ہیں، سارے جانتے ہیں، اور ہر دور میں وہ ان کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں۔ پی ٹی آئی دور میں پی ٹی آئی کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں، پیپل پارٹی کے دور میں پیپل پارٹی کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں، مسلم لیگ دور میں مسلم لیگ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، منسٹر بنے ہوئے ہیں، آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں۔ ان کے خلاف بھی تو کوئی کارروائی ہونے دینا، کروائیں احمد جواد بٹ صاحب۔ سر کو متاثرہ کی طور پہ پیش ہوگا، کاروائی ہوگی سر، ہوگی، یقینی طور پہ ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے امید نہیں چاہیے کہ زمین کے معاملے میں حق جو ہے وہ کسی کا سلپ نہیں ہوتا ہے، ایک وقت آتا ہے وہ ملتا ہے ضرور انشاءاللہ۔ یہ تو سر انی کو بھی پتا ہے کہ 7 فٹ کی جگہ ملنی ہے آخر میں، اس کے باوجود انی ڈالی ہوئی ہے جناب، اور اس کے باوجود وہ ان کے پیٹ نہیں بھر رہے ہیں، پھٹنے والے ہو گئے ہیں، لیکن وہ نہیں ختم ہو رہا۔ ارسلان اکبر بٹ صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو کرپشن اور یہ جو کرائم ہے اس میں کیا جہاں تک ہو گئی وہ تو ہو رہی ہے، نظر بھی آ رہی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کون سے اقدامات ایسے ہیں جو نہیں ہو رہے جو کہ ہونے سے اس میں مزید بہتری آ سکتی ہے؟ بڑا اچھا سوال ہے شاہ صاحب آپ کا۔ میں اسی بات کو دہراتے ہوئے بتاتا چلوں کہ اگر پنجاب میں جب سی سی ڈی قیام میں آئی ہے تو میں اپنے مقامی شہر گجرانوالہ کی بات کروں تو ابھی تک گجرانوالہ شہر میں سی سی ڈی کا کوئی ایسا اہلکار یا کوئی ایسا افیسر سامنے نہیں آ سکا کہ جو مبینہ طور پر کرپشن میں جس کا نام آیا ہو، یا کسی نے کسی پر کوئی ایسا تشدد کیا ہو کہ جس کی کوئی ایسی رپورٹ سامنے آئی ہو، یا کسی کو پیسے لے کر چھوڑ دیا ہو، اس طرح کا کوئی واقعہ سامنے نہیں آیا۔ لیکن اگر دوسری جانب ہم اپنی جو پنجاب پولیس ہے اس کی بات کریں تو جناب اس میں متعدد ایسے لوگ جو ہے وہ سامنے آ رہے ہیں کہ جو جناب
آئے روز واقعات سامنے آتے ہیں کہ شہریوں پر تشدد ہوتا ہے, جھوٹے مقدمات درج کیے جاتے ہیں. اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ رشوت لے کر لوگوں کو, شہریوں کو چھوڑ دیا جاتا ہے. جس میں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گزشتہ روز بھی گجرانوالہ میں ایک بڑا اسکینڈل سامنے آیا تھا. اس میں ناظرین, اس میں جو شاہد صاحب بہتری آنی چاہیے وہ یہ ہے کہ اس میں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صاحبہ کو چاہیے کہ جو پنجاب پولیس ہے اس میں تھوڑی سی جو گرفت ہے نا وہ مضبوط کرنی چاہیے. اس میں جو کرپٹ عناصر ہیں, جو کالی بیڑے ہیں, ان کا خاتمہ ہونا چاہیے. ان کے خلاف جو ہے مزید کارروائیاں کرنی چاہیے. اس میں اگر دوسری جانب سی سی ٹی کی بات کی جائے تو سی سی ٹی جو اپنا کام ہے وہ تقریباً ٹھیک کر رہی ہے. جس میں پنجاب پولیس کی کچھ کوتاہیاں ہیں اس کو جو ہے وہ جو آئی جی پنجاب صاحب ہیں, وزیر اعلیٰ صاحب, جیسے کہ ایک اچھی قدم ہے مریم نواز صاحبہ کی, اگر دیکھی جائے تو نیک نیتی ہے, کوشش کر رہی ہیں واقعی پنجاب کو کلین بنانے کی, کرپشن اور کرائم فری بنانے کی. اس کے ساتھ ساتھ عوام کی زندگی بدلنے کی بھی کاوشیں ہو تو رہی ہیں, لیکن اس میں کامیابی تبھی ممکن ہے جب سارے لوگ جو ہیں وہ ان کا ساتھ دیں. تنقید برائے تنقید جو ہے وہ نہ کریں, تنقید برائے اصلاح ضرور کی جائے. اور مریم نواز صاحبہ کو بھی چاہیے کہ وہ تنقید برائے اصلاح سننے کا حوصلہ پیدا کریں. لیکن احمد جواد بٹ صاحب, سیاست دانوں میں اور بالخصوص اقتدار والوں میں یہ حوصلہ ہوتا نہیں ہے. ہم ادھر تو دیکھتے ہیں ان کی کاوشیں اچھی ہیں, لیکن سیاسی انتقام کے حوالے سے جو ہے ان کی کارروائیاں کوئی اچھی نہیں ہیں. اب دیکھیں بسنت آ رہی ہے تو اس پہ انہوں نے کہہ دیا ہے کہ گڈی تصویر والی کوئی نہ اڑائے. پھر اسی طرح مخالف پارٹی کے لیے نہ ان کی آواز اٹھانے میں, نہ ان کے کسی معاملے میں انہیں آزادی دی جاتی ہے, اظہار رائے کی دی جاتی ہے. حتیٰ کہ صحافیوں کو بھی آزادی نہیں ملتی, ان کے گھر میں بھی ڈالے آ جاتے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سیاسی انتقام کی بجائے جب یہ اتنے اچھے اچھے اقدامات کیے جا رہے ہیں تو یہاں بھی سیاسی انتقام پنجاب کو بھی فری بنانا چاہیے کہ نہیں بنانا چاہیے؟ گزارش یہ ہے, قومی مفاد دائیں اور معیشت پہ تو تمام سیاستدانوں کو اکٹھا ہونا چاہیے, چاہے وہ طریقے کاف کے ہوں, پیپلز پارٹی کے ہوں, کاف لیگ کے ہوں, کوئی مذہبی جماعت کے ہوں. رہی بات صحافت کی, تو صحافت میں جو تو پروفیشنلزم کر رہے ہیں, جو پیمرا کے رول کے مطابق چلا رہے ہیں, جو پالیسیاں چل رہی ہیں اس کے مطابق کریں گے. جب آپ کسی ریاستی ادارے پہ الزام لگائیں گے, عدلیہ پہ بے بنیاد الزام لگائیں گے, تو آپ کے خلاف پھر کارروائی ہوگی. موجود ہے, آپ کے پاس حقائق ہے تو آپ کسی فورم میں ایپلیکیشن دے لیں, ان سے ڈسکس کر لیں. یہ کوئی بھی حقائق کسی ادارے کے کسی افراد کے خلاف ہے, جب آپ ریاست کو, ریاستی اداروں کو چیلنج کریں گے تو پھر تو وہ آپ کو کارروائی مختلف کرے گی. وہ تو یہ تو سلسلہ چلتا رہے گا نا. لیکن میری بھی یہ گزارش ہے اب آپ صحافی بھائیوں سے, تو یہ ریاستی ادارے عدلیہ کے معاملات کو بڑے اچھے طریقے سے ڈیل کرے. یہ ہمارے اپنے ہی ادارے ہیں, یہ ملک ہمارا ہے, یہ افواج پاکستان ہماری ہے. یہ آپ خود ان سے کو اگر کوئی شکایت ہے تو ڈسکس کریں, ان سے بحث کریں, ان کے پاس تشریف لے کے جائیں, تو آپ سے ضرور تعاون کریں گے. وہ ہمارے لیے ہی بیٹھے ہوئے ہیں. کوئی بھی کسی ایجنسی کا افیسر ہے, اہلکار ہے, وہ ہمارے لیے بیٹھا ہوا ہے کہ ہماری بات سننے کے لیے, ہمارا مسئلہ حل کرنے کے لیے. اور آپ کو یقینی طور پہ اس وقت جو موجودہ حالات کے تحت سید آصف منیر شاہ صاحب, ہمارے جو فیلڈ مارشل صاحب ہیں, ان کے ہاتھ میں کمانڈ ہے. ہمارے ڈی جی آئی جو ملک قاسم صاحب ہیں, ان کے ہاتھ میں کمانڈ ہے. ہمارے ڈی جی آئی ایس پی آر احمد شریف صاحب کے پاس جو معاملہ چلا رہے ہیں وہ بڑے بہتر چل رہے ہیں. عام حالات سے بہت بہتر ہیں. انشاءاللہ پاکستان آگے بڑھے گا, اس کی معیشت بھی بڑھے گی. پاکستان زندہ باد. جواد بٹ صاحب اور ارسلان اکبر بٹ صاحب, آپ دونوں مہمان گرامی کا بہت بہت شکریہ. ناظرین, جیسا کہ آپ نے بڑی واضح طور پہ سب کی رائے سنی ہے, اور اس میں یہ بالکل واضح طور پہ سامنے آ رہا ہے کہ اس بار جو ہے وہ حکومت اپنے تئیں جو ہے
وہ اچھے اقدامات کر رہی ہے اور کوشش کر رہی ہے کہ عوام کی زندگی میں جو ہے کوئی تبدیلی لا سکے، ان کے لیے آسانیاں پیدا کر سکے۔ ہمیں تنقید برائے تنقید نہیں، تنقید برائے اصلاح کرنی چاہیے، تو ہی اس ملک میں جو ہے وہ بہتری آئے گی اور عوام کی زندگی میں بھی ہے جو بہتر تبدیلی لائی جا سکے گی۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ اپنے میزبان شاہ ندیم احمد کو اجازت دیجیے۔ آپ کا، ہمارا، ہم سب کا اللہ نگہبان۔ جی